कोयटा से 13 साल बच्चे और सियासी रहनुमा की जबरी गुमशुदगी और कैच में औरतों के लापता किए जाने के बाद खौफ में मुब्तला सिक्योरिटी फोर्सेस के इकदामात ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, क्या इदारा एक शख्स से खौफजदा है, या ये लड़ाई दो अफराद के दरमियान है जिसमें मुल्क दाव पर लगा हुआ है। क्या रियासत डॉक्टर महरंग और इमरान के खौफ में मुल्क को तबाह करने पर तुल गई है? अगर बलूचिस्तान में मुनज़्ज़म तहरीक चल पड़ी तो क्या इस्टेब्लिशमेंट में मुकाबला करने की हिम्मत है? क्या 2030 तक के मंसूबों पर पानी फिरने जा रहा है? ये आज का अहम तरीन हमारा इशू होगा। इस पर हम बात करेंगे और फिर आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे 9 मस्ख लाशों की और इसके अलावा 581 हमलों, 647 हलाकतों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और कोशिश करें कि आप अपने अहबाब, दोस्त और रिश्तेदारों से कहें कि वो मेरे व्लॉग्स को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। नाज़रीन, आज का जो अहम तरीन इशू है जिस पर हमने बात करना है वो ये है कि आखिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान को किस तरफ लेकर जा रही है। कोयटा का एक इलाका है कमरानी, किली कमरानी, वहाँ से एक 13 साल मासूम बच्चे की जबरी गुमशुदगी का मामला सामने आया है। न सिर्फ इतना बल्कि वहाँ से एक सियासी रहनुमा को भी जबरी तौर पर हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिया गया। 13 साल का मासूम बच्चा गोहराम वल्द फैज मोहम्मद को मुबैना तौर पर हिरासत में लेने के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ये मामला गुज़िश्ता शब रात को 1 बजे के करीब आया और इस मासूम बच्चे को रात को 1 बजे नींद से उठाकर हिरासत में लिया गया और फिर उसे जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। इतने कमसिन बच्चे की गुमशुदगी इनने इंसानियत पर कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। न सिर्फ इतना बल्कि किली कमरानी से मोहम्मद बंगुलज़ई, दाऊद बंगुलज़ई और नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मीर नसीबुल्लाह बंगुलज़ई को भी जबरी तौर पर हिरासत में ले जाने के बाद लापता कर दिया गया है। बात सिर्फ इतनी होती तो हम इस चीज़ को समझ लेते कि ये रूटीन की कार्रवाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी तरह हम इस पर बात करते हैं, लेकिन इससे मुंसलिक एक और इंसिडेंट जो आपको पता है कि हब और केच से जुड़ा हुआ है, क्योंकि केच से पहले 2 मर्दों को हिरासत में लिया गया, फिर उनकी आड़ में केच से अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने के लिए जाने वाली 2 खवातीन को हब से हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिया गया। तो तुर्बत केच सीपेक रोड तजाबान के इलाके में खवातीन समेत 4 अफराद की मुबैना गुमशुदगी के खिलाफ अहल खाना ने वहाँ पर रोड ब्लॉक कर रखा है और इसको तकरीबन 5वां रोज़ जारी है। लापता अफराद में हानी बलोच, हैरुन्निसा, फरीद एजाज और मुजाहिद दिलोश शामिल हैं। अहल खाना का कहना है कि इनको मुख्तलिफ मकामात से मुबैना तौर पर हिरासत में लिए जाने के बाद लापता किया गया। मुजाहिरीन फौरी और महफूज बाजियाबी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया टस से मस नहीं हो रही। हत्ता कि इंतज़ामिया ने अब जो लापता अफराद हैं उनकी बाजियाबी के हवाले से एक तहरीरी मुआहदा भी किया था, जिस पर एक मेजर ने भी दस्तखत किए थे। सीपेक की बंदिश के पास छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मुसाफिर, बीमार, सरकारी समाजी इदारों से वाबस्ता अफराद और कारोबारी लोग शदीद परेशानी का शिकार है। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 3 दिनों से केच तजाबान में जबरी लापता हानी बलोच, हैरुन्निसा बलोच, मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच की बाजियाबी के लिए जारी एहतजाजी धरने को सबूताज करने के लिए DC केच बशीर अहमद ने बड़ी तादाद में पुलिस को बुलाकर और मुजाहिरीन को हिरासा कर रहा है ताकि धरना ख़त्म किया जा सके। और ये कल से हम सुन रहे थे कि वहाँ पर फोर्सेस को तैनात करने की कोशिश की जा रही है
اور مظاہرین جو ہیں وہاں پر جو دھرنا جنہوں نے دیا ہوا ہے ان کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے، ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، کسی کو گرفتاری کی دھمکی دی جا رہی ہے، کسی کے خلاف FIR کے اندراج کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور کسی کو جبری طور پر لاپتہ کیے جانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ جی ناظرین، انتظامیہ بے بس ہے کیونکہ وہاں پر سارا کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کے یعنی سیکیورٹی فورسز کے پاس ہے، کیونکہ سیکیورٹی فورسز نے اس وقت جس طریقے سے بلوچستان کو گھیرا ہوا ہے اس سے تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان میں جو پارلیمانی ایک صوبائی حکومت ہے اس حکومت کی بھی وہ بھی ایک ڈمی حکومت ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک معصوم بچے کے خلاف FIR داخل کی گئی تھی، اس کی تصویر آپ کی اسکرین پر ہوگی۔ لیکن اس بار جو کوہرام 13 سالہ کوہرام کو جس انداز میں حراست میں لیا گیا ہے اس نے انسانیت پر کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں انسانی حقوق سے متعلق کام کرنے والے اداروں کے، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن یا اس سے جڑے ہوئے جو بھی چیزیں ان سے۔ کیا کسی معصوم بچے کو رات کو 1 بجے آپ نیند سے اٹھائیں اور اس بچے کو پتہ ہی نہ ہو، وہ جو چور پولیس کھیلتا ہو اور اس کو سچ میں آئے سیکیورٹی فورسز اور جبرانہ انداز میں اس کو اٹھا کر لے جائیں، چلو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں بچہ واپس آ جائے گا، لیکن اس کے ذہن پر یہ رات ہمیشہ حاوی رہے گی، ہمیشہ اس کے خوابوں میں یہ رات آیا کرے گی، ہمیشہ اس کی سوچوں میں یہ گرفتاری رہے گی، پھر آگے چل کر یہ معاملہ ایک نفسیاتی ایشو بن جائے گا۔ کیا ہم بلوچستان کے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنانے چلے ہیں؟ کیا اسی طرح جس طرح DG ISPR کہتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں ایک ذہنی مریض ہے، فیکٹ تو یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں نہیں بلکہ ادارے ذہنی مریضوں سے بھر چکے ہیں۔ اتنا خوف، اتنی دہشت کہ کیا کہنے، میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن ایک اور افسوسناک جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ آئی ہے، اپنا آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہے وہ پچھلے دنوں 4 لاشیں ملی تھیں، 5 لاشیں آج ملی ہیں۔ 4 روز میں 9 افراد کی مسخ شدہ لاشوں نے بھی کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ بلوچستان میں آئین معطل ہو چکا ہے، بلوچستان میں پارلیمانی نظام نہیں ہے، بلوچستان میں سرداری نظام کو جان بوجھ کر ریاستی ادارے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ ملک میں جب بھی آمریت آتی ہے ان کی پہلی توجہ بلدیاتی نظام کے مضبوط کرنے پر ہوتی ہے، اور اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ اب جنرل ضیاء کے دور میں آپ دیکھیں کہ سندھ میں ڈاکوؤں کو مضبوط کیا گیا، سندھ میں ڈاکوؤں کو NLC میں اسلحہ بیچا جاتا تھا، اور پھر MRD کی تحریک کو کچلنے کے لیے جس طریقے سے ہیلی کاپٹر سے گن شپ سے فائرنگ کی گئی، لوگوں کو مارا گیا، لاکھاٹ اور کھسنا موری جیسے سانحات رونما ہوئے، یہ آمرانہ دور میں ہوتا ہے۔ اور اس وقت بلوچستان میں سب سے زیادہ ان کی کوشش ہے کہ جو ہے وہ مضبوط کیا جائے سرداری سسٹم کو۔ یہی چیز ہے کہ اس وقت سردار اپنے لوگوں کو بلوچستان پولیس میں داخل کرنے کے لیے لیویز کو بلوچستان پولیس میں ضم کر رہے ہیں، اور جو اس عمل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ملازمتوں سے ختم کیا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیویز کے 19 اہلکاروں کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے صرف اس گناہ پر کہ آپ نے احتجاج کیوں کیا ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا۔ تو بات ہم کر رہے تھے لاشوں کی، تو آج لورا لائی اور موسیٰ خیل کے درمیانی علاقے سے 4 نامعلوم افراد کی مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ ہرنائی سے ملنے والی ایک لاش کی شناخت جبری گمشدگی کا شکار علی اکبر سمالاڑی کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ 2 روز قبل ہرنائی سے 4 جبری لاپتہ افراد کی لاشیں ملی تھیں، اور اس کے علاوہ ایک اور انسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہوا ہے گوادر کی تحصیل جیونی میں، جہاں مسلح افراد نے سیکیورٹی فورسز کی یعنی ملٹری انٹیلیجنس کے ایم آئی کے اہلکاروں پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 2 اہلکاروں کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، کیا اس وقت پاکستان میں جھگڑا 2 افراد کے درمیان ہے، یا ایک شخص 2 افراد بلکہ 2 افراد اور اداروں کے درمیان ہے؟
کیا ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جھگڑا ہے یا جھگڑا ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، عمران خان اور جنرل عاصم منیر کے بیچ میں ہے؟ اس پر ہم ضرور بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے وہ بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF کی طرف سے ایک انفوگرافک جاری کیا گیا، جس میں سال 2025 میں ان کی جو بھی بلوچستان میں کاروائیاں ہوئیں ان کے حوالے سے ان کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ اس انفوگرافک میں بتایا گیا ہے کہ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے جنوری تا دسمبر 2025 کے دوران بلوچستان بھر میں 581 مسلح کاروائیاں کی، جن کے نتیجے میں 229 اہلکاروں کو جانی و مالی نقصان پہنچا، جن میں 647 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں اور 282 افراد زخمی بھی ہوئے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے BLF کی طرف سے۔ ان حملوں میں 42 جنگجوؤں کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی گئی ہے اور جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سال 2025 کے دوران بلوچستان بھر میں BLF کی جانب سے مجموعی طور پر 581 مسلح کاروائیاں سر انجام دی گئیں۔ ان کاروائیوں کا دائرہ ساحلی علاقوں، شہری مراکز، شاہراہوں، پہاڑی خطوں اور دور دراز علاقوں تک پھیلا رہا۔ یہ کاروائیاں ریاستی عسکری ڈھانچے، سیکیورٹی فورسز، نگرانی کے نظام، معاشی مفادات کو نشانہ بنانے اور کے علاوہ ایک مربوط حکمت عملی کا حصہ رہے۔ ہلاکتوں میں پولیس، انٹیلیجنس نیٹورک، کوسٹ گارڈز، اسپیشل فورسز، ڈیتھ اسکواڈ سے وابستہ افراد شامل تھے۔ یہ ہلاکتیں مختلف علاقوں میں ہونے والی جھڑپوں، گھات لگا کر کیے جانے والے حملوں اور براہ راست تصادم کے نتیجے میں ہوئیں۔ BLF نے سرکاری رٹ سے منسلک تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ 33 سے زائد پولیس اور لیویز چوکیاں یا تھانے مختلف مواقع پر عارضی طور پر قبضے اور حملوں کی زد میں ہے، جبکہ 2 FC چیک پوسٹیں اور 5 کسٹم کیمپ کو نقصان پہنچایا گیا۔ 17 فوجی گاڑیاں تباہ اور ناکارہ بنائی گئی، جن میں سے 2 بختر بند گاڑیاں تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ 15 سے زائد بلڈوزرز اور تعمیراتی مشینری کو نظر آتش کیا گیا، جبکہ 67 سے زائد گاڑیاں جو گیس، معدنیات اور فوجی راشن کی ترسیل کے لیے استعمال ہو رہی تھیں ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پولیس کی 3 گاڑیاں، 6 ٹرک اور 4 ٹریکٹر ٹرالیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ روز بلوچ ریپبلکن گارڈز یعنی انہوں نے بھی 2025 کے حوالے سے بتایا تھا کہ انہوں نے مجموعی طور پر 88 حملے کیے، جبکہ انہوں نے صرف جعفر ایکسپریس اور بولان پر 10 حملوں کی تصدیق کی تھی۔ تو اس وقت بلوچستان میں کمزور پڑتی گرفت ریاست کی وہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ جس طرح میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ بلوچستان کیا بلکہ اس وقت پاکستان میں چل کیا رہا ہے، کیا پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ادارے نے 2 افراد کی ذاتی لڑائی میں پورے ملک کو داؤ پر لگا رکھا ہے۔ اتنا بڑا ادارہ عدیالہ میں قید ایک شخص سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ آئین کو بھی ملک کی معیشت کی طرح تباہ کر دیا ہے۔ عدلیہ کو محض اس لیے اپاہج کیا گیا ہے کہ کہیں وہ از خود نوٹس یعنی 184(3) کے تحت کاروائی نہ کرے، تو اس لیے اس میں سے جو آئینی اصلاحات کی گئیں ان میں 184(3) کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا گیا اور اس کے علاوہ انصاف پسند ججز کو ذلیل کیا جاتا رہا، ڈگریز کے حوالے سے، ان کی تعیناتیوں کے حوالے سے، اور کچھ کو گھر جانا پڑا اور کچھ گھر جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک شخص سمجھتا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو مجھ سے بدلہ لے گا۔ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ خوف میں رہی ہے، یہ آپ یاد رکھیے۔ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ خوف رہی ہے۔ کبھی بے نظیر بھٹو کے خوف میں پاکستان پیپلز پارٹی کو محدود کر دیا گیا سندھ تک، اور ایک صوبائی پارٹی، ایک لسانی پارٹی بنا دیا گیا، اور پھر کبھی نواز شریف کی باتوں میں ان کے لب و لہجے سے خوف زدہ ہو کر PMLN کو ایک لسانی جماعت بناتے ہوئے اس کو محدود کر دیا گیا پنجاب تک، اور اسی طرح اب عمران خان کی دھمکیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے PTI کو بھی ایک لسانی جماعت بناتے ہوئے اس کو محدود کر دیا گیا ہے صرف خیبر پختونخوا تک۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ جو پاکستان کا، اس ملک کا جو پولیٹیکل کلچر رہا ہے اس کو تباہ کرنے میں سب سے آگے رہی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بات بہت آگے بڑھ رہی ہے۔ کیا عمران خان سے جو امریکی وفد نے ملاقات کی ہے، کیا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ملاقات کی ہے؟
یا عمران خان جس طریقے سے ڈیل نہیں کر رہا اس کی وجوہات کیا ہیں، یا جس طرح بار بار ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو ڈیل آفر کی جا رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی ڈیل مہرنگ بلوچ نہیں لے رہی۔ یہ سسٹم خوف زدہ ہے عمران خان سے، یہ سسٹم خوف زدہ ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سے، اس لیے ان کے ٹرائل جیل میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ملاقاتوں پر پابندیاں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو چھپ کے سزائیں سنائی جاتی ہیں، اس لیے ان کے خوف سے بلوچستان حکومت اپنے قوانین میں ترامیم کراتی ہے اور وفاقی حکومت آئین کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے اور منصوبے بنتے ہیں 2030 تک حکمرانی کرنے کے۔ تو کیا 2030 تک حکمرانی کی جا سکے گی؟ لیکن اس میں جو اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے۔ کیا یہ فیکٹ ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ فیکٹ یہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ ہم قرضہ لیتے ہیں قرضہ واپس کرنے کے لیے۔ چین اور سعودی عرب نے اگر کہہ دیا کہ ہم رول اوور نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی، ہم رول اوور نہیں کریں گے تو پاکستان کی معیشت ایک دم بیٹھ جائے گی۔ ہم قرضوں کے وینٹیلیٹر پر ہیں۔ جس دن ہم نے کہہ دیا کہ ہم آزاد ملک ہیں اس دن وینٹیلیٹر میں آکسیجن بند ہو جائے گا۔ اس وقت اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ریاست دعویٰ کرتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں زر مبادلہ ریکارڈ ذخائر پر پہنچ گئے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر ریکارڈ بلندی پر پہنچے ہوئے ہیں، یعنی زر مبادلہ کے ذخائر 21.1 ارب ڈالر پر پہنچے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، جبکہ یہ شرم کے مارے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب اگر 21.1 ارب ڈالر ہمارے پاس ذخائر ہے، لیکن اس میں سعودی عرب نے 5 ارب ڈالر کے ڈپازٹ 4% شرح سود پر دے رکھے ہیں۔ اگر سعودی عرب یہ واپس مانگ لے، رول اوور نہ کرے تو کیا ہوگا؟ یو اے ای نے 3 ارب ڈالر قرض، یو اے ای کا ہم پر 3 ارب ڈالر کا قرض واجب الادا ہے۔ اگر یو اے ای اپنا قرض واپس مانگے، رول اوور نہ کرے تو ہمارا کیا ہوگا؟ چین نے پاکستان کو 6.1% شرح سود پر قرض دے رکھا ہے، یعنی عرب امارات نے پاکستان کو 6.5% شرح سود پر قرض دیا تھا۔ پاکستان پر قرضوں کے اس وقت سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے دستاویزات کے مطابق جون 2025 تک پاکستان پر قرضے اور واجبات 94,197 ارب روپے ہو گئے ہیں۔ جون 2025 تک ملک پر مقامی قرض 54,471 ارب روپے، جبکہ غیر ملکی قرض اور واجبات 34,906 ارب روپے رہے، جبکہ اسی دوران غیر ملکی واجبات 4,459 ارب روپے کی سطح پر رہے۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کر چکے؟ کیا پاکستان کی معیشت مستحکم ہے؟ کیا ہم پاکستان کی معیشت کو مستحکم کر سکے؟ لیکن ہم تو اقتدار بچانے میں لگے ہوئے تھے، ہم تو آئین کو مسخ کرنے میں لگے ہوئے تھے، ہم تو پارلیمان کو برباد کرنے میں لگے ہوئے تھے، ہم تو صرف اس ڈر میں کہ کہیں کوئی اقتدار میں آ کر ہم سے بدلہ نہ لے لے، اس لیے ہم سنگینوں سے آئین کو بار بار زخم پہنچا رہے تھے ترامیم کے نام پہ، اور آئین کا ہم نے وہ حشر کر کے رکھ دیا ہے کہ اب آئین کسی آمر کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب کوئی بھی عدالت کسی بھی جبر کے خلاف کرتی تو پہلے ہی نہیں تھی، پہلے تو اس کا کام یہی تھا۔ دیکھیں اسی ملک میں لیاقت علی خان کو جنہوں نے مارا، کیا ان کے پیچھے جرنیلز نہیں تھے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کرنے والے جرنیلز نہیں تھے؟ کیا نواب اکبر بگٹی کے قتل کے پیچھے جرنیلز نہیں تھے؟ کیا نوروز خان کے قتل کے پیچھے کوئی فوجی ڈکٹیٹر نہیں تھے؟ کیا اسی طرح بینظیر بھٹو کے قتل کے پیچھے کیا کوئی جرنیل نہیں تھا؟ تو اس طرح جتنے بھی پولیٹیکل قتل ہوئے، انکلوڈنگ قائد اعظم محمد علی جناح، انکلوڈنگ فاطمہ جناح کی ہم بات کریں تو یہ جتنے پولیٹیکل مرڈرز ہوئے پاکستان میں، ان کے پیچھے کیوں کسی جرنیل کا ہاتھ نظر آتا ہے؟ کیونکہ ان جرنیلز کے اندر میں اقتدار کی بھوک ہے، ہوس ہے، اس لیے یہ ہم پر اپنے نظریات مسلط کرتے ہیں، اس لیے ہم پر اپنا جبر مسلط کرتے ہیں، اس لیے بلوچستان میں 13 سال کا بچہ بھی محفوظ نہیں ہے، اس سے بھی ریاست ڈرتی ہے۔ ایک 8 ماہ کی حاملہ عورت سے بھی بلوچستان میں ریاست ڈرتی ہے۔
خواتین سے ریاست ڈرتی ہے، وہاں بوڑھوں سے، نوجوانوں سے ریاست ڈرتی ہے، وہاں تو ڈر کا عالم یہ ہے کہ سورج بعد میں ڈھلتا ہے، وہاں پر سیکیورٹی فورسز اور حکومتی اہلکار بیرکس میں، مورچوں میں، سیکیورٹی میں، سنگینوں کے سائے میں بند پہلے ہو جاتے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔